बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज सेनेट का इलेक्शन है और उस इलेक्शन पे भी मुझे बात करनी है। दो तीन इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज फरमाए हैं, उस हवाले से भी मैं थोड़ी सी गुजारिशात आपके साथ पेश करूँगी। लेकिन सबसे पहले जो कल एक सहाफ़ी तैयब बलोच के साथ जो गुंडागर्दी और जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जब मैं उनको बार बार फसाद पार्टी कहती हूँ, जब मैं फसाद ग्रुप कहती हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। लेकिन उन्होंने मुझे अल्लाह के फजल से कभी गलत साबित होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे सच साबित किया है कि वो फसाद पार्टी हैं। और वैसे तो मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं मानती, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज़ ये हरकतें नहीं करती। आपको वो वक्त याद होगा कि जब एक प्लांटेड तरीके से चोर डाकू का नैरेटिव जो है वो फैलाया जाता था और बाकायदा एक पूरी कैंपेन, मुनज़्ज़म कैंपेन की जाती थी, और जो है उसके बावजूद कभी आज तक किसी को जो है वो तू तक नहीं कहा मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। पीपल्स पार्टी का भी ऐसा ही है। लेकिन ये जो फसाद ग्रुप है, या तो इनके हक की बात करो तो तुम सहाफ़ी भी हो, तुम खिलाड़ी भी हो, तुम इस मुल्क में रहने के काबिल भी हो, लेकिन अगर हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर आपके साथ जो है वो पहले सोशल मीडिया पे कैंपेन करके उसकी तस्वीरें जारी करके उसको धमकियां देने से लेकर फिर उसके बाद उसके साथ हाथापाई भी की जाएगी। तो ये उस फैशिस्ट फसाद ग्रुप का जो है वो एक तुर्रा इम्तियाज़ है, जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। आज बड़ी अजीबोगरीब जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं कि जी तैयब बलोच तो साफ़ी नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। बिल्कुल वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर नहीं है। वो जो आपने बार बिठाए हुए हैं या भाग के गए हुए हैं, जो डॉलर कमाते हैं गलत खबरें दे के और इस मुल्क के खिलाफ साजिशों में पार्ट एंड पार्सल होते हैं, वो कौन है? उनके लिए आप बजट दें कि उनको साफ़ी माने, उनको कहें जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं उनको आप साफ़ी मान लें। लेकिन अगर कोई जायदादों का पूछे, अगर वो आपसे आपकी मर्जी का सवाल ना पूछे, तो आप जो है वो दूसरा जो है वो साफ़ी नहीं। इनके लिए साफ़ी वो है जो इनकी ज़बान बोले, इनके लिए खिलाड़ी वो है जो इनके साथ खड़ा हो, इनके लिए फ़नकार वो है जो इमरान खान को पसंद करे। अदरवाइज़ इस मुल्क में जो है वो किसी और को रहने की इजाज़त नहीं है। ये जो एक फाशिस्ट रवैया है, इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये माइट इज़ राइट नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि जो चीज़ इनको पसंद होगी सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे, वही बात होगी। और यही रवैया आप उनको आज सेनेट के इलेक्शन में भी देख रहे हैं। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, एक महात्मा कहा करता था, याद है ना आपको? आखिरी गेंद तक जो है वो डटे रहना है। और आज आलम यह है कि अपनी ही सीट थी और उस सीट को जो है वो उसके ऊपर आज इलेक्शन है, लेकिन हमेशा से अंपायर को जो है वो मिला के खेलने की चूंकि आदत थी, और अंपायर चूंकि अब मर्जी के नहीं मिल रहे, तो अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब हमारे इलेक्शन का बाइकआउट है। ओ भाई, बाइकआउट है तो बैलेट पेपर के ऊपर नाम छपवाने की इतनी मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत थी? अब वो कैंडिडेट मौसूफ़ा, मुझे नहीं पता वो खड़ी हैं, वो नहीं खड़ी हैं, वो बैठ गई हैं, उनका क्या स्टेटस है। बहरहाल एक वोट डालने की एक्सरसाइज जो है वो सेनेट के इलेक्शन के लिए आज पंजाब असम्बली में हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह राना सनाउल्लाह साहब आज एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो सेनेटर मुंतखब होंगे। और ये वो आवाज़ है जो ये वो आवाज़ है जो सेनेट के एक मर्तबे को यकीनन बुलंद करेगी, एक सियासी वर्कर से लेकर आज एक ऐसे रहनुमा तक जिसने ज़िंदगी में जो है वो वफ़ादारी के अलावा कुछ नहीं सीखा, जिन्होंने बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, जिनके ऊपर जो है वो सजाए मौत तक के पर्चे बनाए गए, जो आज कहते हैं ना हमने तो किसी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम नहीं लिया। राना सनाउल्लाह एग्ज़ाम्पल है चलते फिरते उस सियासी इंतकाम की कि आपको उनकी बात आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी तो आपने उनके ऊपर सजाए मौत के मुकदमे बनाए। आज अल्लाह पाक जो है वो, और ये यकीनन अल्लाह पाक के हाथ में है इज़्ज़त ज़िल्लत, इसीलिए उसने इंसान को नहीं दी, अदरवाइज़ वो किसी को ना देता। और आज ये इज़्ज़त जो है इंशाअल्लाह ताला, और हमारे लिए, सबके लिए, इसके लिए, मेरे लिए, इस पूरे मुस्लिम लीग नून के तमाम मेंबरान के लिए ये एक इज़्ज़त का मुकाम है कि हमें आज एक राना सनाउल्लाह जैसे एक सियासी वर्कर को वोट डाल के उनको सेनेट में पहुंचाने का ये शर्फ हासिल हो रहा है, और इसके ऊपर हम यकीनन बहुत खुश हैं। अब आखिरी बात जो आपसे दो तीन अहम फैसले आज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किए हैं,
جو ایک گندم کی پرائس اور آٹے کی قیمت کے اندر جو ایک فلکچویشن چل رہی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ سے چیف منسٹر صاحبہ گندم اور آٹے کی قیمت پہ ہمیشہ بہت کنسرنڈ رہتی ہیں، اور اس کے اوپر بھی آج محکمانہ میٹنگ تھی جس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویسے تو شیئر کریں گے، لیکن 2-3 فیصلے بڑے اہم جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت تھی کہ وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ وہ یہ ہے کہ تمام تر فلور ملز مالکان ہوں، آڑتی ہوں، ہولڈر ہوں، گوداؤن رکھنے والے ہوں، تمام کو صرف 3 دن کا الٹیمیٹم ٹائم دیا جا رہا ہے۔ 3 دن کے اندر اپنے سٹاک ڈکلیئر کرے، اور اگر کوئی والنٹریلی اپنے سٹاک ڈکلیئر کرے گا تو اس کو یقیناً جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر 3 دن کے اندر سٹاکس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے، اگر رجسٹر نہیں کرایا گیا تو پھر قانون کو اپنا راستہ لینا آئے گا، بیکاز پورے پنجاب میں کہیں پر بھی گندم کی کوئی کمی موجود نہیں ہے، کہیں بھی گندم کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ قلت کا کوئی سامنا نہیں ہے، لیکن یہ جو انفارچونیٹلی ہمارا ایک سوسائٹی کا وہ بن گیا ہے کہ سیلاب ہو، کوئی خدا نخواستہ کوئی اور قدرتی آفت ہو، ہم اس کو اپنے نفع کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیٹیگوریکلی میں یہ بات حکومت پنجاب کی طرف سے تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے اندر ان کو اپنے سٹاکس ڈکلیئر کرنے پڑیں گے۔ جو ہورڈنگ کر کے جان بوجھ کے گندم روک کے ایک جو ہے وہ نفع کمانے کی اور غیر مناسب اور ناجائز نفع کمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، حکومت پنجاب نے کبھی کسی کو منافع کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن ناجائز منافع نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ جان بوجھ کر ایک شارٹیج پیدا کریں اور شارٹیج پیدا کرنے کے بعد آپ آٹے کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو پرائسز حکومت پنجاب نے نوٹیفائی کی ہیں گندم کے حوالے سے 3000 اور روٹی کے حوالے سے جو ہے وہ 14 روپے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی خبر جو ہے وہ میڈیا نے رپورٹ کی تھی کہ خانے وال کے اندر جو پنجاب گورنمنٹ کا گوڈاؤن ہے وہاں سے گندم کو جو ہے وہ شفٹ نہیں کیا گیا تھا، اور وہ ساری کی ساری گندم جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی۔ اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت خفگی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک دانہ جو ہے یہ پنجاب کے عوام کی امانت تھی، اور میں کسی ایک دانے کو بھی ضائع ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی، اور جو ہے اس کی پاداش میں ڈی جی فوڈز کو اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا سارا عملہ ہے خانے وال کا، ان تمام کو سسپینڈ کرنے کے آرڈرز جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاری کر دیے، ڈی جی فوڈز کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پراپرلی ٹائملی وہاں سے چیزوں کو نکالا جانا چاہیے تھا۔ اگر جو ہے باقی جگہوں سے جو انسان تک نکال لیے گئے، مویشی تک سنبھال لیے گئے، تو گندم کو اور آٹے کو کیا سمجھا تھا کہ گندم جو ہے وہ بالکل ایک غیر وہ چیز ہے، اور یہ جو روایتی قسم کی سستی ہے نا، خاص طور پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ بہت کنسرنڈ ہوئی ہیں آج، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو روایتی سستی ہے کہ گندم بہہ جائے، اس کو گھن لگ جائے، وہ خراب ہو جائے، یہ ان کے دور حکومت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک دانہ پنجاب کے عوام کی امانت ہے، اور اس کے اوپر وہ جو ہے وہ کسی بھی ایک دانے کو بھی ضائع ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ کچھ سخت فیصلے جو ہے انہوں نے آج کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گندم ہے اس کو مارکیٹ میں لانے اور پرائسز کو جو ہے وہ مناسب رکھنے کی جو نوٹیفائڈ پرائسز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ لاہ عمل بھی جو ہے وضع کرنے کی ہدایات چیف منسٹر صاحبہ نے آج جو ہے ڈپارٹمنٹ کو دی ہیں، اور یہ سیلاب کے نام کے اوپر یہ کسی بھی اور آفت کو جو ہے وہ ایک بہانہ اور ذریعہ بنا کر لوگوں کو تکلیف دینا، اور خاص طور پر روٹی اور آٹا جو ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس ہے، ہمیشہ رہی ہے۔ اور میں مطلب آئی ڈونٹ نو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں چشمدید گواہ ہوں کہ آٹے کی قیمت پہ جو ہے نا وہ فل فلیج سب کے خلاف ایک سٹینڈ لے لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دوں گی، کیونکہ یہ اس کا جواب دینا ہے مجھے پنجاب کی عوام کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، کہ مجھے جو ہے وہ یہ جو جواب دہی کا ایلیمنٹ ہے کہ غریب جو ہے اس کو آٹا مہنگا ملے، یہ ان کے دور حکومت میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کی۔ پنجاب کی فلور مل ایسوسی ایشن کا پرسوں بیان سامنے آیا تھا کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے ہم سے ملاقات کی اور ہماری باتوں کو نہیں سنا گیا، اور تقریباً 850 کے قریب جو ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے جی۔ یہ جو ان کی میٹنگ جو ہے وہ 3 میٹنگز جو ہیں وہ ہمارا جو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہوئی ہیں،
انہوں نے اپنی کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بنائی تھی، لیکن یہ ہے کہ فلور ملز مالکان کو منافع جو ہے وہ بالکل کمانے کا حق ہے، لیکن گندم کس پرائس پہ خریدی تھی اور اب جو ہے وہ کس پرائس کے اوپر آپ اس کا آٹا بنا کے مارکیٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ایک ریزنیبل منافع تو لیں، یہ تو نہ کریں کہ آپ غریب کو قتل کرنے لگ جائیں۔ حکومت کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم ان کو ابھی بھی آن بورڈ رکھیں گے، فلور ملز مالکان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہم رکھیں گے، وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں، پنجابی ہیں، اور ان کو بھی یقیناً سیلاب کی صورتحال پہ کنسرنڈ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم سب جو ہے اپنی اپنی جگہ پر اگر سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے جو کام کر سکتے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی مشکلات جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ کنسرن فیل کرتے ہیں، اسی طرح ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اگر کنسرن شو کرے تو یقیناً ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا، آپ نے بھی اکثر گفتگو کی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب روٹی کی قیمت اور گندم کی قیمت پر بڑا کنسرن رہتا ہے، اور اوبویسلی وہ اکثر ذکر بھی ہوتا ہے کہ سبزی ٹماٹر پیاز پہ بھی، لیکن ایک بڑی اسینشل کموڈٹی ہے جس کا نام ہے شوگر، وہ اس پر کیوں کوئی کنسرن نظر نہیں آتا؟ اس پر جو ہولڈنگ ہوتی ہے اس پر نہ پیرا کو ایکٹیو دیکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے چینی جو ہے جو بھی ویسے تو یہ چینی کا تمام معاملہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جو بھی چینی کی گیزٹڈ جو پرائس ہے اس کے لیے بالکل جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کریں، لیکن فرق ہے، آٹے اور چینی میں فرق ہے۔ چینی سے شاید انسان جو ہے وہ اگر ڈپرائیو بھی رہ جائے تو بہت فرق نہیں پڑتا، روٹی ہر ایک کو چاہیے، اس نے سوکھی روٹی کھانی ہے، اس نے کوئی گھی والی روٹی کھانی ہے، روٹی سب نے کھانی ہے، امیر غریب سب نے روٹی کھانی ہوتی ہے۔ آٹا جو ہے دیٹ از اے ویری ویری مین کنسرن آف چیف منسٹر، اور وہ اس کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرتا۔ مثلاً آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ تھیم پارک جو ہے وہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، وہ اس کے مالک کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ ریور بیڈ کے اندر ہے۔ بھائی ریور میں ابھی بھی سیلاب ہے اور پیچھے سے ابھی نہیں پتا کہ سیلاب کا اور کوئی ریلا آ جائے نہیں آ جائے، تو وہ یہ اس بات کو ہر چیز کو مطلب تھوڑا سا دماغ کے ساتھ سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی پریشانیوں کا ایک ہمیں بھی احساس ہے، لیکن آپ جا کے چونگ سینٹر دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے ان کو مہمانوں کی طرح، اپنے مہمانوں کی طرح جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کیا، لیکن گھر کا نعم البدل نہیں ہوتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ایک غیر قانونی جو جگہ ہے اس کے اوپر جو لوگ موجود تھے ظاہر ہے ان کی تکلیف ذرا زیادہ ہے۔ جی قاسم۔ اچھا میڈم، اس طرح ہے کہ اگر ہم اسلاف کی بات کریں تو یہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو جھگیوں والے افراد ہیں، جہاں جہاں اسلاف آ رہی ہے وہاں جا کے بیٹھ جا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ہاں بھی یہ میاں چلو سے مجھے ایک میسیج آیا کہ وہاں پہ جو میاں چلو کا علاقہ دین پناہ محمد، اس کے اندر اسلاف میں لوگ پھنسے اور باہر جھگیوں والے آ کے تو وہ راشن اور دیتے جا رہے ہیں، راشن اور پانی جو حکومت کو امداد دے رہی ہے۔ ہاں دیکھو، میں اس بات کے اوپر نا کوئی بھی غریب آدمی جو ہے نا وہ خوشی سے مانگنے کو یا وہ میں نہیں سمجھتی۔ اب یہ اس کو لیکن جو آپ نے کہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، بٹ جو بھی لوگ جن کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے، حکومت اس ایک ایک بندے تک پہلے بھی پہنچی ہے، آگے بھی پہنچیں گے، کیونکہ یہ حکومت کا فرض ہے، ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، کوئی ایک آدھا واقعہ ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کو بتائیں گے، اس کے اوپر پورا ایک ایکشن پلان تیار ہو رہا ہے، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب آپ سے خود ڈسکس کریں گے، آپ کو خود بتائیں گے۔ دیکھیے میں نے تو پہلے کہا کہ ان کو امپائر کے ساتھ کھیلنے کی عادت ہے، امپائر اگر نیوٹرل مل جائے تو پھر وہ کہتے ہیں میں نہیں کھیلوں گا، اور جو یہ ان کو غلط فہمی جو ایک شاید ابھی تک دور نہیں ہوئی کہ وہ نہیں کھیلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ نہیں کھیلیں گے تو ہم تو ہیں کھیلنے کے لیے، ہم تو کھیل کے گھر انشاءاللہ تعالیٰ جیت کے گھر چلے جائیں گے۔ ماضی میں بھی ایسے دیکھا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی اس طرح کی سوچنیاں کر دیا کرتے تھے، بعض کے جو لوگ آئے اقتدار میں وہ بھی کرتے تھے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ گندم جو بہنی تھی وہ بہ گئی، اور یہ لوگ جو معطل کیے گئے ہیں یہ 2000 مہینے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوگا، پھر کسی نہ کسی
کیا یہ دیکھیں میرے پاس نہ موکلات ہے نہ میں فال نکالتی ہوں، تو میں 2-4 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا میں انفارچونیٹلی ابھی تو میں اس کا ذکر نہیں فرماؤں گی کہ یہ وہ 2-4 مہینے بعد یہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اس وقت کی جو گورننس ماڈل ہے نا، اس میں ہر ایک جو بیوروکریٹ ہے، اے سی ڈی سی ہے، ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنتے ہیں، ان کو اس کے اوپر نمبرنگ ہوتی ہے، اور ایک پورٹ ہول جو ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی ایون انسان کیا جانور بھی جو ہے وہ اگر گر کے مرتا ہے اس کو بھی جو ہے ان کو بھی نمبرنگ ملتی ہے. تو یہ اس حکومت میں گدھا گھوڑا برابر نہیں ہے، یہ میں آپ کو صاف کیٹیگوریکلی بتا دوں. اس سائڈ سے دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانی بنیادیں بالکل ہے، لیکن انسانی بنیادیں پہلے پنجاب سے شروع ہوگی نا. پنجاب کے لوگوں کو جو ہے آٹا جو ہے وہ سستا ملے، ان کے لیے جو ہے وہ تمام چیزیں موجود ہوں، اس کے بعد ایکسٹرا کہیں بھی جا سکتا ہے. میری گزارش ہے کہ اس پہ سیاست کیوں کرنی ہے؟ آپ لیں پاسکو سے، پاسکو اسی لیے بنا ہوا ہے نا. پاسکو سے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے یہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے کہیں ہمیں وہ دے دیں تاکہ یہاں سے جو ہے وہ اسمگلنگ شروع ہو، اور جو ہے وہ آپ اس کو فیڈ ملز کو دیں، آپ جو مرضی کریں آپ اس کے ساتھ. یہ پہلے ہوتا رہا ہے، بزدار دور میں گندم سکینڈل یہی تھا بائی دا وے. سو گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو 12-13 کروڑ عوام ہے اس کی رسپانسبل ہے، اور اس کا آٹا پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ جہاں پر بھی ہو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں. لیکن اگر ان کو ارجنٹلی جو ہے وہ آٹے کی ضرورت ہے تو وہ پاسکو سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی فلور ملز کے اندر آرام سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے محسن. ابھی تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کے سائیکولوجیکل مسئلے کو جو ہے وہ ایک ٹابو بنا دیا جاتا ہے کہ اگر، اور یہ ابھی ایک میں ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے اس کی پرسنٹیج میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یا تو ہم نے ڈکلیئر کر دینا یہ پاگل ہے. چھوٹے موٹے سائیکولوجیکل مسئلہ، اور اس لیے لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنی بات ڈسکس بھی نہیں کرتے. لیکن یہ ہمیں یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں یا اس کی جو تھیراپیز ہیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. جہاں تک سیلاب زدگان کی آپ نے بات کی تو یقیناً یہ ایک شوق جو ان کو ایک اس میں سے ملتا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پانی وانی نکل جانے کے بعد اگر جو ہے وہ کچھ سائیکولوجسٹ جو ہیں ان کو ہائر کیا جائے، یا ہمارے پاس پنجاب گورنمنٹ کے اندر محکمہ صحت میں موجود ہے تو ان کو اس بات پہ لگایا جائے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ضرور چیک کریں. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی محنت کے لیے کام ہوتا ہے کہ غیر قانونی جو سوسائٹی ہے لیڈر بیٹھ کے اندر وہ موجود ہے، یقینی طور پہ اوپر کتنا ایکشن بھی ہوگا. لیکن ماضی میں جنہوں نے ان کی اجازت دی تھی افسران جو میں ابتدائی افسران کی بات کر رہا ہوں، کل آپ نے کہا تھا کہ لیگل اور اسٹرکچر جو ریفارم ہے وہ ہونے جا رہی ہے، تو کیا ان افسران کے خلاف کارروائی کو بھی کوئی ریفارم کا حصہ نہیں بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی افسر ایسی جرات نہ کرے؟ دیکھیے اگر تو سرکاری افسران نے ناجائز اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو وہ سیاستدان ہو یا جو بھی ہو اس کو یقیناً اس کا جواب دینا پڑے گا، جواب دینا ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس حکومت کے اندر جو باقی پلس پوائنٹس کے ساتھ یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پر سزا اور جزا اور گدھے اور گھوڑے میں فرق ہے. سو اس لیے ابھی پورا کانسنٹریشن جو ہے ابھی بہت کرٹیکل ہے آج کا دن، ملتان کے لیے بھی اور جلال پور پیروالا کے لیے بھی اور ڈی جی خان کے لیے بھی. اور وہاں پہ جو ہے وہ کسی بریچ کی ضرورت پڑے گی یا کیا ہوگا، یہ اس کے اوپر آج بہت ویجیلنس کے ساتھ یہ اس کے اوپر آج بات چل رہی ہے. اور اللہ پاک سے رحم کی جو ہے وہ اپیل ہے، ان سے رحم کی دعا ہے کہ پروردگار اب رحم فرمائیں. اور یہ جو بارشیں 4 مہینے سے مونسون ختم نہیں ہو رہا، اس سے جو ہے وہ یقیناً جو سیلاب میں متاثر لوگ ہیں ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. شکریہ.